Welcome to Kaam Kahani, a podcast for the career curious. Today we have somebody very special with us, somebody very distinguished. His name is Kashif Hussain Ghair. Kashif is one of the most admired of the young Urdu poets we have today. For those of you who are not familiar with Kashif, let me introduce him not through my words, but through the words of some very distinguished poets. Professor Shamim Hanfi, who is sort of the critic laureate of Urdu literature and who passed away a few years ago from New Delhi, उनका कहना है कि काशिफ हुसैन गायर की शायरी गैर मुतवक्के की तलाश का दूसरा नाम है. काशिफ हुसैन गायर का इम्तियाज़ी वصف ये है कि शेर कहते वक्त उनकी तमाम हिस्सें बेदार रहती हैं. वो सिर्फ शायर नहीं हैं, वो मुसव्विर, मुजस्समा साज, किस्सा गो और जादूगर भी हो सकते हैं. इसके अलावा अमजद इस्लाम अमजद, द वेरी फेमस पोइट पाकिस्तान, उन्होंने कहा है काशिफ की सूरत में एक ऐसा बाकमाल और तख्लीकी सलाहियत से भरपूर नौजवान शायर सामने आया है जिससे बजा तौर पर आला शायरी की तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं. सो काशिफ, वेलकम टू काम कहानी. तो मेरा पहला सवाल ये है कि आजकल शायर कौन है और शायर होने का क्या मतलब है? देखिए, हर अहद के अपने तकाज़े होते हैं. एक दौर था जब शायर होने का मकसद एक मुहज़्ज़िब शख्स, माशरे का काश, माशरे की खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करने वाला और माशरे को अपनी डगर पे लेके चलने वाला कि किस समत में उसे जाना है. लेकिन अब हमारे यहाँ मसला ये है कि अब शायर के मानी भी तब्दील हो गए हैं. फ़ी ज़माना जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का दौर बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा लोग इसमें, तो अब तो इसको किसी ज़माने में आप देखिए मुशायरे जब होते थे तो लोग सुनने जाते थे और एक तरह से सामे की तरबियत होती थी वहाँ. लेकिन अब वो तरबियत वाला मामला ख़त्म हो गया है. अब इससे तफरीह समझते हैं लोग. और सोशल मीडिया पे भी कमी बेश यही हाल है कि जो लोग देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं वीडियो, और जो शायर माशाल्लाह शेर सुना रहे होते हैं तो वो भी मतलब वो कि शायर कम और अदाकार ज़्यादा मालूम होते हैं. तो वैसे मतलब चीज़ें, तो शायरी तो एक परफॉर्मेंस भी होती है ना? परफॉर्मेंस होती है, लेकिन परफॉर्मेंस कभी वो उसके आपके कलाम के अंदर आपकी चीज़ें नज़र आनी चाहिए. मसला ये है, आप अपनी हरकत व सकना से ना बयान करें वो, तो जो आप कह रहे हैं उसका इज़हार आपके लफ्ज़ों में होना चाहिए. उसमें एहसास की लहर दौड़ती महसूस होनी चाहिए कि जो सुनने वाले की जब समाज से टकराए तो वो अंदर से और बाहर से जो है ना उसके चीज़ें तब्दील उसे होती हुई नज़र आएँ, कि और से ऐसा तासुर को लेके जाए घर के भाई आज जैसे मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई है, मैंने कोई चीज़ सुन ली या मैं जिस बात का इजहार नहीं कर पा रहा था आज उस बात को जो है ना बयान कर दिया. ये तो बात मैं भी सोचता था, मतलब बकौल गालिब मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है कि मुतरादिफ होनी चाहिए बात. शायरी क्या, शायरी एक तरह सप्लीमेंटल चीज़ है कि नहीं? अगर आप शायर हैं तो शायरी के साथ साथ आपको कुछ और भी होना चाहिए, क्या ऐसा ही है? आप खालिसतन शायर भी हो सकते हैं? बिल्कुल. असल में इस दौर के तकाज़े, हर अहद के तकाज़े अलग होते हैं. इस दौर में सिर्फ शायर होना काफ़ी नहीं है, बल्कि बकौल रसा चख्ताई, रसा भाई का एक शेर है कि शेर कहना ही यहाँ काफ़ी नहीं मिर्ज़ा रसा, जानते हो शायर इतने नामवर कैसे हुए. तो ये नामवरी के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा. आप शेर कहिए, लेकिन शेर के साथ कुछ और भी मामला जुड़े होते हैं. आपकी ज़िंदगी जुड़ी है, आपके मामला समाजी मामला जुड़े हुए हैं. तो जब तक आप उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में शेर कहना ही आपका काफ़ी नहीं है. तो शेर क्यों कहें? शेर कहें क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? बस शेर असल में देखिए, शेर का तो बुनियादी ये है कि ये कर्ब ज़ात का इजहार है शायरी. इसकी और भी मामला हो सकते हैं, हर आदमी इसको डिफ़ाइन मुख्तलिफ़ तरीके से बयान कर सकता है कि, लेकिन देखिए है असल में है कर्ब ज़ात का इजहार. यानी जो बात आप ऐसे आम तौर पर शेयर नहीं कर सकते, या यूँ कह लीजिए कि शेर में हम वो बात कोई राज बयान करते हैं, जैसे कि सीक्रेट कोई बात हो तो उसको हम लफ्ज़ों में ढाल के बयान कर देते हैं और हमें मुतमईन हो जाते हैं. अच्छा, मुशायरों की हम बात करें तो मुशायरों का कुछ मुझे हाल बताएं. मुशायरे आजकल कौन करवाता है, और उसमें जो शायर आते हैं उनके लिए मुशायरों में आने का क्या इंसेंटिव है? कोई उनको फ़ायदा होता है मुशायरे पढ़ने से? देखिए, बाद लोगों को मुशायरे में सिर्फ पढ़ने का शौक़ होता है, उनका ये मसला नहीं होता. उन्हें क्या ये होता है कि बस हमें किसी तरह बुला लें, किसी तरह बुला ले तो हम पेश कर दें.
لیکن بیچارہ جو اس میں یہ ہے کہ جو جینوئن آدمی ہے جو اچھا لکھتا ہے تو اس کی وہ ویلیو نہیں رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں یار شاعر تو بھائی ایسے ہی فون کرو آ جاتا ہے اٹھ کے, لیکن اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آپ اسے فون کریں, اسے عزت سے بلائیں, اسے اعزازیہ دیں, اسے وہ کس طرح آ رہا ہے کس طرح جا رہا ہے, اس سے یہ بھی پوچھ لیجئے بھائی کہ آپ کے پاس کنوینس ہے یا نہیں ہے, آپ کس طرح آئیں گے یا ہم آپ کو گاڑی بھجوا دیں. تو مطلب یہ کہ اس طرح تو کرنا چاہیے, شاعروں کے ساتھ رسپیکٹ انہیں دینی چاہیے تاکہ انہیں آسانی رہے. مشاعروں کا یہ حوال ہوتا ہے کہ آپ مشاعرہ پڑھنے کے بعد کھڑے رہتے ہیں. میں نے دیکھا شاعروں کا حال, رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں, سڑک پر گاڑی نہیں مل رہی ہے, رکشے والا بھی نہیں مل رہا ہے اپنے گھر پہنچ جائیں. تو کم از کم یہ کہ بلانے والے کی یہ منتظمین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں مطلب شاعر کو اس طرح وقار کے ساتھ بلانا چاہیے اور اس طرح یہ گھر تک جس طرح کسی اور آرٹسٹ کو, بالکل, اور انہیں فنکار نہ کو صرف بلاتے ہیں. بالکل ان کا اعزازیہ بھی دینا چاہیے. تو یہ بہت ضروری وہ ہے, وہ اپنا وقت نکالتا ہے. آپ کسی گلوکار کو بلائیں تو پہلے آپ سے معاملے طے کرتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد وہ اٹھتا ہے جناب کہ کیا معاملہ مجھے بتائیے. اچھا, میرا ایک سوال تھا کہ جو یہ شاعری اوبیسلی از اے کریٹو پرسوٹ, تو شاعری میں ٹیلنٹ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور محنت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ بھائی دیکھیے شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آورد اور آمد والا معاملہ ہے. دیکھیے ٹیلنٹ ہونا بہت اچھی بات ہے, صلاحیت ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے محنت بھی ضرورت ہوتی ہے, محنت بھی ضروری ہے. جو جتنی محنت کرے گا, جیسے کوئی مصرع ہوا, جیسے میں شاعر ہوں, کوئی مصرع اترا یا کوئی شعر اترا, تو ظاہر سی بات ہے کہ عطا ہے اللہ کی, تو میں نے اسے دیکھا اب اس میں اپنی صلاحیتوں سے کتنا اسے بہتر کر سکتا ہوں. ایک لفظ بدلنے سے شعر کی فضا بدل جاتی ہے. تو دونوں چیزوں کا ضروری یہی ہے. تو اچھا, ایک میرا سوال ہے, میں اپنے سارے گیسٹ سے کرتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے پاسٹ میں جانے کا, تو اب آپ نے 20 سالہ کاشف حسین غائر کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں کاشف حسین غائر کو تو مشورہ یہ دوں گا کہ بھائی مطالعہ اور تعلیم جتنی ہو سکے آپ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے, شاید میں سب سے زیادہ, بلکہ ہر کسی کو ہی میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بھائی کاشف حسین غائر کو نہیں, یہ سب کو, کہ اس دور میں جتنی تعلیم کی اہمیت ہے نا, آپ اس سے غافل نہ ہوں. تعلیم کی اہمیت, تعلیم کی اہمیت بہت ہے, ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہ شخص میرا ساتھ نہ دے گا سمجھ گیا, وہ شخص میرا ساتھ نہ دے گا سمجھ گیا, میں نے جب اس سے ہاتھ ملایا سمجھ گیا. اڑتا نہیں ہے شور مچانے کے باوجود, بچے کی سرخوشی کو پرندہ سمجھ گیا. اور اب تو تماشا گر یہ تماشا تمام کر, اب تو تماشا گر یہ تماشا تمام کر, اب تو ہر ایک دیکھنے والا سمجھ گیا. اور چشمے ابل پڑیں گے اسی سرزمین سے, چشمے ابل پڑیں گے اسی سرزمین سے, جس دن ہماری پیاس کو صحرا سمجھ گیا. اور جتنے تھے آنکھ والے سبھی سوچتے رہے, لیکن ہماری بات کو اندھا سمجھ گیا. لیکن ہماری بات کو اندھا سمجھ گیا, اور تنہائی جیسی شے کو سمجھنا محال ہے, تنہائی جیسی شے کو سمجھنا محال ہے, لیکن جو تیری بزم میں بیٹھا سمجھ گیا. اور یہ عشق کوئی خواب نہیں تھا جو ٹوٹتا, جس نے آ کے مجھ کو جگایا سمجھ گیا. اب شہر میں ذرا بھی بھٹکنے کا ڈر نہیں, رستوں کے پیچ و خم کو میں اتنا سمجھ گیا. اور کاشف حسین غائر اسی کی ہے زندگی جو زندگی کا طور طریقہ سمجھ گیا. وہ شخص میرا ساتھ نہ دے گا سمجھ گیا, میں نے جب اس سے ہاتھ ملایا سمجھ گیا. کاشف آپ کا ایک شعر ہے نا وہ کہ بستی میں ایک چراغ کے جلنے سے رات بھر, کیا کیا خلل پڑا ہے ستاروں کے کام میں, وہ والی غزل پھر آپ. میں سناتا ہوں کہ جو اشک بچ گئے تھے وہ لاتا ہوں کام میں, جو اشک بچ گئے تھے وہ لاتا ہوں کام میں, تھوڑی سی دھوپ روز ملاتا ہوں شام میں. بستی میں ایک چراغ کے جلنے سے رات بھر, کیا کیا خلل پڑا ہے ستاروں کے کام میں. اور یہ بہت ہی میجیکل ہانٹنگ شعر ہے. بستی میں ایک چراغ کے جلنے سے رات بھر, کیا کیا خلل پڑا ہے ستاروں کے کام میں.
اور ایک شخص اپنی ذات کی تعمیر چھوڑ کر، واہ، ایک شخص اپنی ذات کی تعمیر چھوڑ کر مصروف آج کل ہے میرے انہدام میں، واہ، مجھ کو بھی اس گلی میں محبت کسی سے تھی، اب نام کیا بتاؤں رکھا کیا ہے نام میں، واہ، کاشف حسین دشت میں جتنے بھی دن رہا، بیٹھا نہیں غبار میرے احترام میں، واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا جو اشک بچ گئے تھے وہ لاتا ہوں کام میں، تھوڑی سی دھوپ روز ملاتا ہوں شام میں۔ ہے۔ کاشف ایک شعر آپ کا بہت پہلے سنایا تھا مجھے، کیا کہیں اور دل کے بارے میں، ہم ملازم ہیں اس ادارے میں، تو وہ شعر کا کچھ بیک گراؤنڈ تو بتانا، جو ایک کسی آفس میں کام کرتے تھے اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں ایک دفتر میں کام کرتا تھا، تو یہ اسی دور میں شعر ہوا تھا۔ اصل میں نے اس شعر کو لکھا تھا کہ کیا کہیں اور اس کے بارے میں، ہم ملازم ہیں اس ادارے میں، تو وہی والی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آمد اور آورد کا معاملہ، لیکن یہ شعر اس طرح ہوا تھا، تو میں نے اس پہ دل لگانے سے میں نے اس کو لفظ کو بدل دیا اس کو کر کے، وہ بالکل سامنے کی بات تھی کہ جو میں نے دل لگانے سے، لیکن جو دل کی جہاں وہ دل کا لفظ بدلا تو وہ شعر بالکل دیکھیں کیا کہاں سے کہیں کہاں اور دل پہنچ کے گیا۔ بارے میں، تو کیا کہیں اور دل کے بارے میں، ہم ملازم ہیں اس ادارے میں۔ اور یہ بظاہر یہ ایک سمپل سا شعر لگتا ہے کہ لیکن کسی ادارے میں ملازم ہونے کا مطلب یہ اس کی بہت ساری لیئرز ہیں۔ بالکل یہ آورد اور آمد کا جو میں نے معاملہ بتایا کہ شعر ہوتا تو اس طرح، لیکن آپ اسے تبدیل کرتے ہیں تو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو وہی وہ ہے محنت اور مطلب آپ کے ٹیلنٹڈ ہونے کا معاملہ آتا ہے۔ تو آپ کا جو کریئر آغاز ہوا وہ کس طرح سے ہوا، اور کس طرح سے ابھی جہاں پر آپ پہنچے ہیں، آپ کی 3 بکس چھپ چکی ہیں اور ماشاء اللہ یو آر اے ویری ویل ریسپیکٹڈ پوئٹ، تو وہ کس طرح سے شروع ہوا اور کس طرح سے آگے بڑھا؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جن کو شاعری ورثے میں ملی ہے، سمجھیے، کیونکہ میرے والد کو شوق تھا، بہت شوق تھا، اور میرے چچا اور پھوپھی شعر کہتے تھے لیکن اتنے فیمس نہیں تھے، ایسی بات باقاعدہ نہیں کبھی لکھ لیے شعر، کیونکہ ہمارا تعلق بدایوں سے ہے، بدایوں شریف سے، تو بدایوں کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ آپ پتھر اٹھائیں گے تو شاعر نکلے گا وہ۔ اچھا، تو فانی بدایونی، جی بے شمار نشر بدایونی اور عرفان صدیقی اور یہ سارے بدایوں سے، تو بس ہم نے جب آنکھ کھولی تو پھر یہی اپنے گھر میں ماحول دیکھا کہ والد صاحب کو تو بہت ہی اتنا وقت تھا کہ انہیں ہزاروں شعر ازبر تھے، اور وہ کہتے تھے مجھ سے بیت بازی کرو، بیت بازی کے مقابلوں میں وہ کر کے رات رات بھر شعر سناتے رہتے تھے۔ اچھا، تو بس وہیں سے یہ ایک ذوق پیدا ہوا، میرے اور بہن بھائیوں کو بھی تھا لیکن انہیں بس صرف پڑھنے کی حد تک تھا کہ پڑھ لیا، لیکن یہ کہ مجھے زیادہ وہ تھا کہ تو پھر یہ کہ نواب شاہ میں جو شاعر تھے کہ میں تعلق نواب شاہ سے میرا، تو جو ہمارے انہیں میں اپنا استاد بھی سمجھتا ہوں، جن سے مطلب میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی، تو ماشاء اللہ خود بھی بہت عمدہ شاعر ہیں اور بڑے نقاد ہیں، مترجم ہیں، بہت سی کتابیں وہ ہیں معروف ہیں، تو ان سے مشورت کرتا رہا، میں ان سے میں نے سیکھا، کتابیں ان سے لے لیتا پڑھنے کے لیے، تو ان کا بڑا ہاتھ ہے میری تربیت میں، ان سے تو میں شاعری کو سمجھا ہوں۔ پھر یہاں آ گیا کراچی، ظاہر سی بات ہے 97 کی بات ہے یہ، تو یہاں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، رسا چغتائی، رسا بھائی، بالکل، تو ان کی بڑی محبتیں اور شفقتیں رہیں، ان کے پاس آنا جانا رہا بھی ہے، ان کا انتقال ہوا 2-4 برس ہوئے ہیں، تو بس اس طرح کے لوگ مجھے ملتے رہے، اور بے شمار لوگ ہیں بڑے محبت کرنے والے، جنہوں سے بہت کچھ سیکھا، بیٹھا جن کی صحبت میں، انہوں نے حوصلہ افزائی کی، اور بے شمار دوست ہیں، تو یہ شعر یہ سفر جاری و ساری ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ اس میں تازگی ہونی چاہیے، نیاپن ہونا چاہیے، اور ہمیں جو کلاسیکل شاعری ہے اس سے ذرا باہر نکل کے اپنی بات کرنی چاہیے، اپنے انداز میں کرنی چاہیے، تو اس کو اس انداز میں آج کل کون اچھے شعر کہہ رہا ہے، اور آپ کس کو پڑھتے ہیں؟ بھائی دیکھیے میں تو پڑھتا تو بے شمار لوگوں کو ہوں، اور ہمارے یہاں یہ کہ جو نئے شاعر ہیں ان کے یہاں ظاہر سی بات ایک نیا پن ہے، اور وہ اپنی بات کہنے کا ڈھنگ جانتے ہیں اور اپنی بات کہہ رہے ہیں، جسے مطلب دیکھیے آپ کی شاعری آپ کے جو ہے نا آپ کے فضا سے جڑی ہونی چاہیے، یعنی اپنے زمانے سے جڑی ہونی چاہیے، شاعری اپنی زمین سے جڑی ہونی چاہیے، یعنی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شعر اس زمانے کا ہے، مطلب جب یہ ایک پہچان واضح ہونی چاہیے،
ورنہ اکثر شعر دیکھیں آپ کوئی بھی شعر پڑھیں اور اس کا بیان یا مضمون اس طرح کا ہو کہ آپ کو لگے یار یہ شعر 300 سال پرانا بھی ہو سکتا ہے, 200 سال پرانا بھی ہو سکتا ہے, یا 100 سال پرانا, یعنی تعین نہ ہو سکے وقت کا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے میرے کہ بھائی آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں اپنا اظہار کریں, آپ کو پتہ چلے کہ یہ آج کی زبان ہے, یہ آج کے خیالات ہیں. تو شاعر تو عکاسی کرتا ہے نا اپنے عہد کی, بھائی کس عہد کا شعر ہے, یہ کس زمانے کا شعر ہے, یا کس جگہ کا شعر ہے, یہ کس شہری زندگی کے مسائل اس میں آ رہے ہیں. یعنی شہری ایک شہر میں رہنے والا ایسے محسوس کرتا ہے, یا گاؤں کے رہنے والا, اس میں شعر میں وہ فضا محسوس ہونی چاہیے. اور جہاں تک تازگی کی بات ہے, دیکھیے تازگی میں تو میں ایک شاعر ہیں جو سینئر ہیں بہت, تو میں تو کہتا ہوں کہ غزل میں وہ تازگی کے امام ہیں. یعنی نئی غزل کون؟ وہ ہیں فیصل اجمی صاحب. فیصل اجمی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نئے شاعروں کو خصوصاً انہیں پڑھنا چاہیے, انہیں پڑھنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ تازگی, اور صرف تازگی نہیں بلکہ خیال کی گہرائی پر بھی ان کی وہ ہے کہ بھئی گہری ہونی چاہیے بات جو ہے نا, وہ کس طرح ہونا چاہیے, اس کا توازن ہونا چاہیے, بیلنس اس میں. یعنی تازگی کی جو حد انہوں نے اتنی مقرر کی ہے کہ بالکل ہی کلاسک سے نہ کٹ جائے شعر. ہاں, تو وہ کلاسک کی بنیاد بھی, کلاسک تو بنیادی چیز ہے نا آپ کی, اس سے جوڑ کے آپ شعر کہیں گے تو فیصل اجمی کے علاوہ اور کون سے شاعر ہیں جو فیصل اجمی بہت آج کل, اور نئے شاعر ہیں, دلاور علی یاظر بہت اچھے شاعر ہیں ہمارے, سحر تاب ہیں, ان کے یہاں بہت اچھی چیزیں وہ ہیں اور بہت زبردست شعر بناتے ہیں بڑے. یعنی سب آپ کو لگے گا کہ یہ آج کے شاعر ہیں, ان کی فضا ایسی ہے شاعری کی جو ہے نا وہ سحر تاب کے خصوصاً, کہ ان کے آپ پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ یار یہ ہمارے مسائل ہیں آج کے جو یہ بیان کر رہے ہیں. یہ تو اور بھی بہت سارے بے شمار نام ہیں, اس طرح نام تو شاید ذہن میں نہ آئیں, لیکن میں نے تو مثال کے طور پر ان کے نام لیے ہیں آپ کو کہ یہ بہت مستحکم شاعر ہیں. اور ظاہر سی بات ہے انہیں عوام بھی ہمارے جانتے ہیں اور انہیں خواص بھی سب قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دونوں شاعر. کاشف تھینک یو سو مچ, یہاں پر آنے کا مجھے بہت مزہ آیا, اور آئی ایم شیور لوگوں کو بھی مزہ آئے گا جب ہماری بات سنیں گے اور تمہیں دیکھیں گے. اور سب سے اچھا ہے کہ جب when they will read Kashif's poetry is truly magical and you won't know it until you read it. So you should read all his books. راستے گھر نہیں جانے دیتے, کہاں جائے گی تنہائی ہماری, and the latest one is آسماں آنکھ اٹھانے سے کھلا. So I thank Kashif for being on Kaam Kahani, and inshallah we'll see you in some other video with another amazing professional.